बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी और माशरती मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद है जनाब अहमद बिलाल। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवालात भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब से कि अमानत साहब अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र किया था और ये भी बताया था कि आइंदा हम 20वें पारे का आगाज़ करेंगे। यहाँ पे एक अहम बात बयान करता चलूँ जो आपके इल्म में इजाफ़े का बाइस बनेगी, वो ये है कि कुरान मजीद 30 पारों में तकसीम किया गया है और ये तकसीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या सहाबा के ज़माने में नहीं थी, ये बहुत बाद में तकसीम की गई। और ये तकसीम दरहकीकत मुसलमानों की सहूलत के लिए की गई, क्योंकि अगर एक पारा रोज़ाना पढ़ा जाए तो 30 दिनों में यानी 1 महीने में कुरान मजीद मुकम्मल होता है। अगरचे इस तकसीम के हवाले से हम देखते हैं कि कई मकामात पर हमें ये नज़र आता है कि कुरान मजीद का एक अहम हिस्सा वो पहले पारे में रह जाता है और दूसरा हिस्सा उससे अगले पारे में आ जाता है। तो कहीं कहीं ये तकसीम कुछ अजीब सी महसूस होती है, लेकिन बहरहाल ये एक इंसानी तकसीम है और इसका मकसद फ़कत ये है कि अगर हम रोज़ाना एक पारे को पढ़ते हैं तो महीने में हम कुरान मजीद को मुकम्मल कर लेते हैं। इसी तरह कुरान मजीद में जो रुकू बनाए गए हैं, तो रुकू का मकसद भी यही है कि अगर हम तरावी में हर रकात में एक रुकू पढ़ते हैं तो रमज़ान में हमारा कुरान मुकम्मल हो जाता है। तो अब आइए 20वें पारे का आगाज़ कि जो सूरतुन नम्ल का हिस्सा है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यहाँ पे जो उसलूब और जो अंदाज़ इख्तियार किया है, ये उसलूब दरहकीकत ज़ज्र का है, डांटने का है, तंबीह का है और इत्माम हुज्जत का है। इसलिए कि इससे पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पैगम्बरान जो खुदा के पैगम्बर हैं, अम्बिया रसूल हैं, उनका ज़िक्र अल्लाह ने तफसील के साथ किया है, जिन पे हम बात कर चुके। अब उसके बाद आखरत का जो इनकार या इनकार कह लीजिए या उसके बारे में जो मक्का वाले शक में मुब्तला थे और उनको इस बात की समझ नहीं थी कि आया कि हम आखरत को माने या ना माने। आखरत को वैसे वो मानते थे, लेकिन जो पैगम्बरान खुदा जिस तरीके से उनको बताते और कहते, उस तरीके से वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये चाहते थे कि दुनिया में हम अपनी मर्ज़ी करें और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और फिर आखरत में भी हमारे साथ अच्छा सलूक हो। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये बात समझाते थे कि आखरत कायम होगी और उस आखरत का मकसद ये होगा कि दुनिया में जो तुम्हारा किरदार होगा, तुम्हारे अमाल होंगे, उसके मुताबिक आखरत में तुम्हारे साथ मामला किया जाएगा। तो ये जो कन्फ्यूजन थी, कुरान मजीद ने इसको इस मकाम पर बयान किया है। अब देखिए कि आखरत में किस हस्ती का कंट्रोल होगा और कौन सी हस्ती होगी कि जिसके हाथ में आखरत का पूरा मुकम्मल निज़ाम होगा। वो वही हस्ती है कि जो इस दुनिया को और इस कायनात को कायम करने वाली है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात। अब फरमाया कि अम्मन खलक़स समावाति वल अर्दा, कि भला वो कौन है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। व अनज़ला लकुम मिनस समाई माअन, और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा। फ़अंबतना बिही हदाइका ज़ाता बहजा, और फिर हमने उससे रौनक वाले बाग उगाए। यानी ज़ाता बहजा से मुराद यानी घने बाग। अल्लाह फरमाता है फिर हमने उस पानी से उगाए। मा कान लकुम अन तुम्बितू शजरहा, कि तुम्हारे बस में नहीं था कि तुम इन दरख्तों को उगा सकते। अइलाहुम अल्लाह, क्या कोई और माबूद है अल्लाह के साथ। बल हुम कौम यादिलून, बल्कि ये लोग इन्हिराफ करते हैं।
اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ پانی کو نازل کرتا ہے اور پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گھنے باغات کو پیدا کرتا ہے، اور پھر انسان سے کہا کہ بتاؤ کہ بھلا تم یہ کام کر سکتے ہو، یعنی درختوں کو اگانے کا، باغات کو آباد کرنے کا، پھلوں کو پیدا کرنے کا، پھولوں کو پیدا کرنے کا، یہ تم نہیں کر سکتے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی دست قدرت میں ہے۔ اور لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ انحراف کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا، کہ بھلا کس نے زمین کو ٹھہرنے کے لائق بنایا، کہیں پر مستقر بھی فرمایا اور مستودع بھی فرمایا، یعنی عارضی ٹھکانہ بھی، اور یہی زمین ہے کہ جہاں پر انسان کے جسم کو بطور امانت کے دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے مستودع بھی فرمایا۔ فرمایا کہ بھلا کس نے زمین کو ٹھہرنے کے لائق بنایا، اور اس کے درمیان ندیاں بھی جاری کر دی، اور اس کے لیے اس نے پہاڑ بنائے، اور پھر فرمایا وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان پردہ ڈال دیا۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ جو بحرین کا فرمایا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی زمین پر دریا میں، سمندر میں دو قسم کے پانی، یعنی اس طرح کے واضح طور پر ان میں ایک فرق نظر آتا ہے، اور درمیان میں کوئی ایسی دیوار کھڑی ہوئی نظر نہیں آتی کہ ہم یہ کہیں کہ ایک طرف میٹھا پانی ایک طرف کھارا پانی ہے، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں لیکن آپس میں مکس اپ بھی نہیں ہوتے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ امن یجیب المضطر، یعنی تمہارے جو شرکا ہیں کہ جن کو تم نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، کیا ان میں سے کوئی عبادت کے لائق ہے؟ تو فرمایا کہ یا وہ عبادت کے لائق ہے کون؟ کہ امن یجیب المضطر، کون ہے جو بے بس کی پکار کو سنتا ہے، اذا دعاہ، اور جب وہ اس کو اللہ کو پکارتا ہے، یعنی بے بس انسان، تو اس کی پکار کو اللہ سنتا ہے، ویکشف السوء، اور پھر اس کے دکھ کو دور بھی کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور پھر وہ تم کو زمین میں جانشین بھی بناتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، فرمایا بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یعنی کیا تمہاری جو دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، یہ عبادت کے لائق ہیں؟ نہیں۔ فرمایا کہ کون ہے جو تم کو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یعنی جب بارش کہیں برسنی ہوتی ہے، بادل آتے ہیں تو پہلے ہوا آتی ہے، تو ہوا گویا کہ خوشخبری لے کر آتی ہے کہ اب یہاں پر بارش ہونے والی ہے۔ تو فرمایا کہ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بلند ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ فرمایا کہ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور پھر اس کا اعادہ بھی کرتا ہے، یعنی تخلیق بھی کرتا ہے اور پھر اس کو لوٹاتا بھی ہے۔ جیسے قرآن پاک نے کہا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ یہی زمین ہے کہ اسی سے ہم تم کو پیدا کرتے ہیں اور اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیتے ہیں، اور پھر اسی سے بھی ہم دوسری مرتبہ پھر تم لوگوں کو اٹھائیں گے۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان فرمایا کہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر لوٹاتا ہے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پھر فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ لاؤ اپنی دلیل کو، اپنے برہان کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی جو کچھ بھی ان آیات میں بیان کیا گیا ہے اور تمہیں چیلنج بھی کیا گیا، تمہیں اتمام حجت کے طور پر سب کچھ بتا دیا گیا، زجر و توبیخ کی گئی، تنبیہ کی گئی، تمہیں خبردار کیا گیا، اگر اس کے مخالف میں اور اس کے رد میں تمہارے پاس کوئی دلائل ہیں، یا جو تم اپنے دعوے کرتے ہو تو اس کے حق میں تمہارے پاس دلائل ہیں، تو اپنے دلائل لاؤ اگر تم سچے ہو تو۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک ناظرین. امانہ صاحب بہت شکریہ, بہت اچھے اور مدلل انداز میں آپ نے قرآن کریم کی ان آیات کا منشا بیان کیا. کچھ سوالات ہیں انہی آیات سے متعلق. سب سے پہلے تو ایک سوال جو ایک عام جو نوجوان ہے اس کے ذہن میں, خاص طور پہ آج کے دور کا جو نوجوان ہے اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بار بار ان آیات کے اندر بیان کیا ہے کہ کون ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا, کون ہے جس نے آسمان سے بارش پانی نازل کیا, پھر اس میں سے باغات اگائے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ خدا ہے, یعنی قرآن پاک اس چیز کو بیان کرتا ہے یہ خدا ہے, خدا کے سوا کوئی ہستی نہیں. سوال ایک نوجوان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کائنات کو تو اللہ رب العزت نے بنایا ہے, تو پھر خدا کو کس نے بنایا ہے؟ یعنی یہ ایک سوال ہے جو عام طور پہ بہت زیادہ ہماری سوشل میڈیا کے اوپر پوچھا جاتا ہے کہ خدا کو کس نے بنایا ہے. جب ہر چیز کو خدا نے بنایا ہے تو خدا کو بنانے والا کون ہے؟ دیکھیے, پہلی بات ان آیات پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. اس میں ایک جو سوال ہے اس کا جواب دیا گیا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو بیان کیا جس کو تخلیق کیا گیا. تو سوال یہ کیا گیا کہ آخر یہ جو کچھ بھی بنائے تو اس کا کوئی خالق تو ہوگا. بالکل صحیح. تو اس کا خالق کون ہے؟ تو واضح بات ہے کہ جو چیز موجود ہوتی ہے اس کو وجود میں لانے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو لہٰذا یہاں پر خود بخود اس بات کا جواب دے دیا گیا کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا. واضح بات ہے کہ اللہ کی ذات نے پیدا کیا. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے زمان و مکان کا, جسے ہم ٹائم اینڈ اسپیس جسے ہم کہتے ہیں, اور ہمیشہ جو خالق ہوتا ہے وہ مخلوق سے باہر ہی ہوتا ہے, صانع مصنوع سے باہر ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ اس کو بنانے والا کون ہے. اس لیے کہ سوال یہ تب بنتا ہے کہ جب ایک چیز موجود ہوتی ہے, سامنے ہوتی ہے, اور جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے وجود سے پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے. تو فی الحال رب ذوالجلال کی جو ذات ہے وہ ہم اس کو پہچانتے ہیں علامات سے, نشانیوں سے, اور اس علم سے جو ذرائع اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا کیے ہیں. اور قرآن مجید کا یہاں پر بھی آپ اسلوب دیکھیں نا کہ کامن سینس کو ہی قرآن پاک مخاطب کرتا ہے, انسانی عقل کو مخاطب کرتا ہے کہ ہم جس طریقے سے اعتبار کرتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں, یقین کرتے ہیں اور ہمیشہ مانتے ہیں, انہی ذرائع کو ہی قرآن پاک نے استعمال کیا خدا کی ذات کے لیے. تو لہٰذا یہ جو سوال بنتا ہے یہ تب ہی اس کا جواب ہوگا کہ جب ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں گے اور اس سے ملاقات ہوگی تو پھر اس پر وہاں پر بات ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. خدا سے ملاقات کا بھی آپ نے ذکر کر دیا, اس کے اوپر بھی بہت زیادہ سوالات ہیں. اچھا امانہ صاحب, آگے ایک سوال یہ کہ جو ایک ایسا انسان جو نو مسلم ہے, یا آپ کہہ لیں کہ جو ابھی تحقیق کر رہا ہے, ایک تشکیکی ذہن ہے اس کا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان, درخت اور یہ جو مظاہرے قدرت ہیں یہ ایک پروسیس کے تحت بنے ہیں نا. مثال کے طور پر درخت آپ لگاتے ہیں, بیج لگاتے ہیں, اس کا ایک پروسیس ہے, پانی دیں گے, ہوا اور روشنی اس کو ملے گی, پھر ایک ٹائم پیریڈ کے بعد وہ بڑا ہوگا, پھر ایک پروسیس اس کا پورا ہوگا. اسی طریقے سے دن رات کے آنے جانے کا پروسیس ہے, بارش کا پورا پروسیس ہے کہ جب تک بادلوں کا وہ ایک پورا جو سائنس جس کو کہتی ہے وہ معاملہ نہیں ہوتا اس وقت تک بارش نہیں ہوتی, جتنا بھی ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ یہ تو ایک پروسیس کے تحت ہے, تو اس میں خدا کا کیا عمل دخل ہے؟ آپ درخت نہیں لگائیں گے تو وہ نہیں اگے گا, اگر آپ لگائیں گے تو وہ اگے گا, تو اس میں خدا کا کیا عمل دخل ہے؟ تو ایک پروسیس ہے پورا. دیکھیے قرآن پاک نے بڑا اچھا یہاں پہ جواب دیا جو ابھی ہم نے پڑھا درس میں, کہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرھا, کہ یہ تمہاری ہمت نہیں ہے کہ تم ان کو اگا سکو, درخت کو اگا سکو. تو معاملہ کیسے کا نہیں ہے. سائنس ہمیشہ جو مادہ موجود ہے اس پر تحقیق کرتی ہے, اس کو دریافت کرتی ہے. تو سارا جو زور ہے, ساری جو توجہ ہے سائنس کی وہ مادے پر ہے. لیکن یہاں پر جو سوال مذہب جس سوال کا جواب دیتا ہے وہ یہ ہے کیوں, کہ یہ کیسے کے بجائے کیوں وجود میں آئی, اور اس کا خالق کون ہے, اس کو بنانے والا کون ہے. اصل یہ سوال ہوتا ہے. یعنی آپ کسی بھی چیز کو لے لیں گے تو سوال پھر اسی جگہ پر ہی کھڑا رہے گا. یعنی آپ اگر یہ کہیں گے کہ درخت کیسے بن گیا, آپ نے اس کا جواب تو دے دیا, لیکن پھر سوال یہ بنے گا کہ یہ کیسے, جو آپ نے انگریڈینٹس یا عناصر جو آپ نے بیان کی ہیں, ان عناصر کو پھر پیدا کرنے والا کون ہوتا ہے. سوال انتہا پہ جا کر, آخر میں جا کر کھڑا پھر اسی خالق پر ہی کھڑا ہو جاتا ہے, اور وہ ماننا ہر صورت میں انسان کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی
بنانے والا، تخلیق کرنے والا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ وجود میں آئے. اور پھر اس کو جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ایک چیز کسی سبب سے وجود میں آتی ہے اور پھر وہ آخر تک جب آپ جائیں گے تو اس سبب کو آپ ختم کریں گے یا وہ سبب نہیں ہوگا تو تب ہی جا کر یہ جو دور جس کو ایک کہتے ہیں ایک تسلسل، یہ جا کر پھر آخر میں جا کر رکے گا. ورنہ یہ جو ہوتا ہے یہ بالکل ہی محال ہے کہ اس طریقے سے ہم کہیں کہ اس کو اس نے بنایا، اس کو اس نے بنایا، تو پھر جا کر آخر میں پھر سوال یہ اٹھے گا کہ آخر میں تھا کون علت اولا، کہ جو بنانے والی اور تخلیق کرنے والی وہ ذات ہے، وہ پھر خدا کی ذات پر ہی جا کر بات ختم ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم سوالات کر رہے ہیں کہ جو نوجوانوں کے ذہن کے اندر چیزیں آتی ہیں. اچھا، انہی آیات کے اندر مستودع زمین کو ایک قرار، یعنی اس کو ٹھہراؤ، رہنے کی جگہ، رہنے کی جگہ اس کو بنایا گیا. تو اس سے ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس سے کیا مراد ہے. دوسرا یہ کہ اگر کل کو سائنسدان یعنی آگے ریسرچ ہو جاتی ہے، کوئی تحقیق اس میں مزید ہو جاتی ہے اور کسی اور سیارے کے اوپر زندگی کا وجود ہو جاتا ہے، سائنسدان اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ کسی اور سیارے کے اوپر زندگی کا وجود اب ہے، تو کیا پھر بھی زمین کو ہی ہم مستودع کہیں گے یا پھر وہ دونوں سیارے مستودع یا قرار پائیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ وہ تو مستقبل کا معاملہ ہے جی، لیکن قرآن پاک نے فی الحال جو مخاطب کیا وہ انسان کو مخاطب کیا، جو اس زمین پر رہنے والا ہے اس کو قرآن پاک نے مخاطب کر کے، اور زمین کو در حقیقت اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی. اور ان تمام مخلوقات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی اس بات کو نہ بھولے کہ وہ ذات کے جو آسمان کو، زمین کو تخلیق کرنے والی ہے، جو پہاڑوں کو پیدا کرنے والی ہے اور جو اتنی بڑی کائنات کی خالق ہے، وہ ذات کہیں پر مجبور محض نہیں ہو سکتی کہ وہ کل انسان کو قبروں سے نہ اٹھا سکے یا آخرت کو برپا نہ کر سکے. یہ در حقیقت یہ جتنے بھی دلائل دیے جاتے ہیں اور جو بیان کیے جاتے ہیں، یہ انسان کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ان کو پیدا کرنے والی ہے وہ قیامت بھی برپا کرنے والی ہے. تو لہٰذا وہ جو زمین کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ایک اور مقام پر اس انداز سے بھی بیان کیا کہ یہ زمین کو قرار اور ٹھہراؤ والا کر دیا کہ یہ تمہیں لے کر ڈولتی نہیں ہے، زمین ادھر ادھر نہیں ہوتی. تو وہ چیز ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے. یعنی انسان جس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے، تجربہ کرتا ہے، قرآن اسی چیز کو، اسی حقیقت کو بیان کرتا ہے. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے اور خدا کا جو دین ہے اس کے حق ہونے پر بھی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جو انسان مشاہدہ کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن جو بیان کرے وہ بالکل ہی انسان کے مشاہدے کے خلاف ہو. یعنی زمین کو اس معنی میں پھر قرار کہا گیا کہ سکون کی جگہ ہے اور ٹھہری ہوئی جگہ ہے. ٹھیک. اچھا مانا صاحب، ایک بات آپ نے جب آپ اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا تو اس وقت آپ نے بیان کی کہ جو قرآن کریم کے پارے ہیں، جو پارے بنے ہوئے ہیں 30، اس کو سہولت کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ انسان 30 دن کے اندر اپنا قرآن کریم کی تکمیل کر سکے. سوال بنیادی طور پہ میرا یہ ہے کہ جو آیات ہیں یا جو صورتیں ہیں ان کو بھی پھر اسی چیز کو، اسی فائدے کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہے؟ آپ پلیز اس پہ بھی بتا دیکھیں. کچھ چیزیں جو ان سی ہیں نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فائنل فرما دی، ٹھیک، ان کو بتا دیا. جیسے صورتیں ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نام بھی دیے اور طے کر کے سارا کچھ دیا. ٹھیک. تو یہ بعد میں پھر یہ رکوع وغیرہ اور یہ 30 پارے وجود میں آئے، اور اس سے کوئی قرآن پاک کی حفاظت پر کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے. یہ انسان اپنی سہولت کے ساتھ جیسے اعراب لگا لیے تاکہ جیسے قرآن مجید عربیوں سے عجمی تک گیا تو ان کے لیے بڑی مشکل پیش آنی تھی کہ بھئی وہ کیسے بغیر اعراب کے قرآن مجید کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں. تو ان کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی. یہ ایسے ہی آپ دیکھیے کہ مدارس میں جیسے ہم پڑھتے تھے تو اعراب نہیں ہوتے تھے تو کتنی مشکل ہمیں پیش آتی تھی. پھر ہمیں سمجھنا ہوتا تھا کہ یہاں پر مبتدا، خبر، فاعل، مفعول، حال، ذوالحال، کتنے یعنی کہ مرفوعات، منصوبات، مجرورات، وہ سب کچھ ہم پڑھتے تھے تو سمجھنے کے لیے. لیکن قرآن مجید پر جب اعراب لگ گئے تو ایک عام آدمی بھی بڑی سہولت کے ساتھ سیکھ کر سمجھ کر قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے. تو اگر اس انداز سے قرآن کی خدمت کی گئی ہے لوگوں کی آسانی کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چند چیزیں ایسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما دی تھی، جیسے صورتیں ہیں، آیات کے بارے میں بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح طے ہوئی، اور صورتیں بھی، اور پھر ان کے نام وغیرہ بھی کئی صورتوں کے بتا دیے گئے. تو یہ چیزیں تو اسے آپ توقیفی ترتیب کہہ سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی.
لیکن بہت کچھ ایسا ہے کہ جو بعد میں پھر لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے طے کر لیا اس کو۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، ایک جو بہت اہم مسئلہ ہمارے ہاں پچھلے دنوں ہوا، تو میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی آپ اپنی جو ہے نا رائے وہ ضرور دیجیے گا، کہ بلوچستان کے اندر ایک شخص کو مار دیا گیا جیل کے اندر، یعنی وہ پولیس کی کسٹڈی میں تھا تو تھانے کے اندر، تو اس کو مار دیا گیا۔ اس پہ الزام تھا کہ اس نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ تو اب وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور ابھی اس پہ کیس اور یہ چیزیں شروع نہیں ہوئیں، یا ابھی سٹارٹنگ پہ تھا معاملہ، تو اس کی جان لے لی گئی ہے۔ آپ اس پہ وضاحت کیجیے گا، یہ عمل کیسا ہے، ریاست کو اس سے کیا سیکھنا چاہیے، اور عام شخص اس صورتحال کے اندر اپنا کردار کیسے ادا کرے؟ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اسے فقہا نے اپنی کتب میں، اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، ٹھیک، اور اس پہ ایک طرح سے آپ کہہ لیجیے اختلاف کا پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس جرم، اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور یہ یعنی اس کی بدنصیبی ہے، بدقسمتی ہے کہ اگر وہ ایسے الفاظ توہین کے، گستاخی کے اپنے منہ سے نکالتا ہے، تو اس کے بارے میں ایک رائے جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی، جس میں علامہ ابن تیمیہ بھی ہیں اور مالکی فقہ کے جو فقہا ہیں، علماء، ان کی بھی یہ رائے ہے۔ لیکن جو احناف ہیں ان کا نقطہ نظر اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اگر اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ توبہ کر لے، تو اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا، غلطی ہوئی، تو میں اس پر معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا، اور باقی پھر اس کے معاملاتی زندگی ایسے ہی ہوں گے جو ایک نارمل طریقے سے ہوتے ہیں۔ پھر معاشرے میں، سماج میں کوئی بھی اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، کوئی اذیت نہیں دے گا، کوئی کسی طریقے سے بھی اس کی جو زندگی ہے اس میں رکاوٹ نہیں کھڑی کرے گا۔ تو ایک دوسرا نقطہ نظر جو فقہائے احناف کا ہے وہ یہ نقطہ نظر ہے۔ اب ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کہہ بیٹھتا ہے تو شرعاً، قانوناً، اخلاقاً اس کو یہ موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنی بات کو بیان کرے، یعنی اپنی صفائی کہہ لیجئے، یا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے سبقت لسانی ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے منہ سے کہنا کچھ چاہتا ہے اور نکل کچھ جاتا ہے۔ کئی دفعہ ہم تقاریر بھی کرتے ہیں تو تقریروں میں بھی ہم سے ایسا ہو جاتا ہے، علماء سے بھی ہو جاتا ہے، خطباء سے بھی ہو جاتا ہے، سیاستدانوں سے بھی ہو جاتا ہے، حکمرانوں سے بھی ہو جاتا ہے، انسان سے کبھی ایسی بات منہ سے نکل جاتی ہے وہ جو کہنا نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن کئی دفعہ وہ چیز اتنی وائرل ہو جاتی ہے کہ اس کو اس کا موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ وہ اس کی صفائی کے بارے میں کچھ کہا جائے۔ تو جب ہم فقہائے احناف کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر یہ بات ملتی ہے کہ اگر ایک شخص کوئی بات کہتا ہے اور اس کی تعویل کا 1% بھی امکان ہے تو پھر بھی اس پر وہ فتویٰ گستاخی کا یا توہین کا نہیں لگائے، یعنی 99% بات اس کی گستاخی میں جا رہی ہے، نیگیٹو ہے، لیکن 1% تعویل سے وہ بات پوزیٹیو ہوتی ہے، تو فقہائے احناف کا کہنا یہ ہے کہ آپ اس کو پوزیٹیو ہی اس کو لیں اور اس پر وہ آپ فتویٰ نہ لگائیں۔ تو لہٰذا ایک بات تو یہ ہو جاتی ہے، یعنی دوسری بات جو میں نے بیان کی ہے کہ کئی دفعہ انسان سے غلطی اس انداز سے ہو جاتی ہے بولنے میں، گفتگو میں، تو معاشرے کو اس حوالے سے اتنی اویئرنیس اور اتنی تربیت اور ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ ان باتوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی صورتحال بن گئی اور اس کو اگر آپ تھانے میں لے آئے کسی جگہ پر، تو پھر وہ ایک پروٹیکشن میں ہوتا ہے، قانون کی پروٹیکشن، یعنی ریاست کے اس میں ہوتا ہے، جی ریاست کی پروٹیکشن میں ہے، تھانے میں ہے، یہ سارے ریاستی ادارے ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اس بندے کو جان کے حوالے سے پروٹیکشن دیں، اس کی حفاظت کریں، اور پھر جو عدالت کا معاملہ ہوتا ہے، عدالت پھر اس بات کا فیصلہ آگے لے کر چلتی ہے، آیا کہ شواہد کیا بنتے ہیں، اس نے ایسا کیا
ارادتاً کیا، جان بوجھ کر کیا، اس کا ماضی کیسا ہے، یہ اپنے ماضی میں اسی طرح ہی بولا کرتا تھا، اس کا رویہ کیا ہے گھر میں باہر ادھر ادھر. پھر اس کی روشنی میں عدالت کوئی فیصلہ دیتی ہے کہ بھئی اس کے خلاف کیا سزا اس کو دی جائے یا نہ دی جائے، آیا کہ یہ شواہد اس کے حق میں ہیں یا اس کے خلاف ہیں. تو یہ سب کچھ جو ایک پورا پروسیجر ہے جو قانون کا ہوتا ہے، اس کا چلایا جانا بے حد ضروری ہے. اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری علماء کی ہے کہ وہ لوگوں کو جو فی نفسی ہی مسئلہ ہے اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور ہمارے علماء اور فقہاء کی اس کے بارے میں آراء کیا ہیں، فتاویٰ کیا ہیں اور وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو جب تک ہم اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو اس بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں صحیح طریقے سے آگاہ نہیں کرتے، تو پھر جس طرح واقعات ہمارے ہاں رونما ہوتے رہتے ہیں تو یہ پھر اسی طریقے سے ہی رونما ہوتے رہیں گے. اور پھر ریاست کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، ریاست آخری حد تک انسان کے جو شہری ہیں ان کی جان مال، ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائے، اور ذمہ دار وہ ہوتی ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ ہر شہری کی جان کی حفاظت کرے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ مولانا صاحب. اچھا، ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی کچھ سوال ہیں. میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم بلال صاحب کے پاس بھی کچھ سوالات ہیں وہ بھی لیتے ہیں. اچھا مولانا صاحب، ایک سوال ہمارے ناظرین کی طرف سے آیا ہے کہ جو پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کشائی کی جاتی ہے، کوئی ایسا لیگل کیس ہے، تو وہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، اور کن کن وجوہات کی بنیاد پہ آپ قبر کشائی کر سکتے ہیں، اور اس میں کتنا عرصہ، یعنی کب اس کی فوتگی سے لے کے، اس کے فوت ہونے سے لے کے کب تک آپ اس کی قبر کشائی کر سکتے ہیں، کب تک نہیں کر سکتے؟ آپ کی آخری بات سے ہی بات کو میں شروع کرتا ہوں جواب کو، کہ اس کے لیے کوئی مدت متعین نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی اتنے عرصے تک قبر کشائی ہو سکتی، اتنے عرصے تک نہیں ہو سکتی. آج کی جو میڈیکل سائنس ہے وہ اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اگر کچھ بھی مرنے والے جو قبر میں مدفون ہے، کچھ بھی اس کے نشانات موجود ہیں تو وہ اس کے ڈی این اے لے سکتے ہیں، اس سے وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ بندہ کس طریقے سے اس کا قتل ہوا، آیا کہ یہ جو موت ہے غیر طبی موت ہے اس کی یا طبی اس کی موت واقع ہوئی ہے. تو لہٰذا ایک تو یہ بات ہے کہ اس کی کوئی مدت کا تعین نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات جو آپ نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ واضح بات ہے کہ اگر اس کا کچھ پوسٹ مارٹم کرنا ہے یا اس کا ٹیسٹ لینا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. مثال کے طور پر کسی کی یکدم موت واقع ہو گئی اور اس کو دفنا دیا گیا راتوں رات، تو اس کے جو ورثاء ہیں وہ کو شبہات پیدا ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم ہو تاکہ جو قاتل ہے وہ اپنے انجام تک پہنچے. تو اب ایسی بہت سی وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پر پھر وہ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں یا ٹیسٹ لے لیتے ہیں، ڈی این اے بلڈ لے لیا یا کوئی ہڈی یا کوئی بال یا کوئی ایسی چیز لے لیتے ہیں کہ جس سے وہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ لاش آیا کہ اس کے ساتھ کیا بیتی، کیا اس کے ساتھ گزرا. ٹھیک ہو گیا جی. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. باقی سوالات انشاءاللہ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بلال صاحب، آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے ہمارے صاحب کے ساتھ. جی بہت شکریہ سر. میں پوچھنا چاہوں گا کہ محلے میں یا سوسائٹی میں ایک مسجد موجود ہے اور وہ مسجد اتنی بڑی ہے کہ سوسائٹی کے سارے لوگوں کے لیے وہ کافی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک نئی مسجد بنانا کیا اس کی اجازت ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک ہی سوسائٹی میں کتنی مساجد بنائی جا سکتی ہیں؟ اچھا، ایسے مسائل ہمارے جیسے معاشروں میں ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ایسا کوئی نظم و ضبط اور ڈسپلن نہیں ہوتا، ورنہ دنیا میں مختلف اسلامی ممالک کو بھی اگر آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر باقاعدہ ایک ڈسپلن اور ایک نظام رائج ہے اس حوالے سے کہ وہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ چند لوگ اکٹھے ہوں اور وہ کہیں کہ جی ہم نے یہاں پر مسجد بنانی ہے. ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹیز میں، یہاں تک کہ ہمارے جو بڑے بڑے شاپنگ مال بھی ہیں نا، وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو ہر مسلک نے اپنی اپنی مسجدیں وہاں پر علیحدہ بنا رکھی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بھئی اختلاف کی بنیاد پر، باقاعدہ طور پر وہاں
خود مسلک کے فرقے کے عالم جو ہیں وہ آتے ہیں اور ان کو باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی علیحدہ مسجد بنائیں کیونکہ ہماری فلاں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے محلے ہوں، سوسائٹیز ہوں، وہ سوسائٹیز جہاں پر کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، طریقہ کار نہیں ہے، وہاں پر بھی لوگ ہر مسلک کا اپنی اپنی مسجد تعمیر کرتا ہے اور بناتا ہے۔ تو یہ تو ایک تو مسئلہ یہ ہمارے ہاں ہے، جی باقی نہیں ہے۔ پاکستان میں وہ سوسائٹیز جہاں پر پورا نظم و ضبط سوسائٹی کے پاس ہوتا ہے نا، ان کے آفس پورا نظام چلاتا ہے، تو وہاں پر بھی کسی کو اس طرح اجازت نہیں ہوتی کہ وہ جہاں چاہے، جس جگہ چاہے اور جس وقت چاہے ایک نئی مسجد تعمیر کر لے۔ تو لہٰذا یہ سوال جو آپ نے بیان کیا ایک تو ہمارے معاشرے کا ہے، ہمارے ملک کا بالکل ہے، ایسے ہی ہے۔ اور اس پر بھی اگر ہم علماء کی آراء کو پڑھتے ہیں نا، فتاویٰ کو، تو وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جہاں پر ضرورت نہ ہو نا وہاں پر مسجد نہیں بنانی چاہیے۔ انہوں نے مکروہ اس بات کو لکھا ہے، یعنی اگر ایک مسجد ہے جو ہماری ضرورت کو پورا کر رہی ہے تو جہاں پہ ہم جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو وہاں پر ہی ہم لوگوں کو نماز پڑھنی چاہیے، اور ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس مسجد کے مقابل میں دوسری مسجد کھڑی کر دیں اور اس مسجد کو ویران کر دیں، یا اس مسجد کے نمازی تھوڑے ہو جائیں اور آدھے ادھر آ جائیں۔ تو اس چیز کو علماء کرام نے بھی پسند نہیں کیا۔ جی سر، بہت شکریہ۔ ویسے اب تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک مسجد سے نماز پڑھ کے آ رہے ہیں تو دوسری کی اذان شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ بعض اوقات وقت بھی آگے پیچھے ہوتا ہے تو پھر بندے کا دل کرتا ہے ادھر بھی جا کے نماز ادا کر لیں۔ ہم عام طور پہ جب اپنے آبائی گھر میں ہوتے تھے تو وہ ایسے ہی تھا، ایک مسجد دائیں طرف تھی اور کچھ فاصلے سے بائیں طرف ایک دوسری مسجد تھی۔ جب دائیں طرف والی مسجد سے نماز پڑھ کے آتے تھے تو ادھر کی اذان شروع ہو جاتی تھی۔ تو والد صاحب دو نہیں، اب تو تین چار مسجدیں ایک محلے میں بنی ہوئی اور ہیں، بہت کم ان کا فاصلہ ہے آپس میں۔ بالکل صحیح ہے سر۔ یہ بتائیے گا کہ فرض نماز کی جماعت ہو رہی ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جماعت کے دوران اگر کوئی نمازی آیا ہے اور وہ جو سنتیں جماعت سے پہلے پڑھنی ہوتی ہیں وہ شروع کر دے؟ عام طور پہ فجر کی نماز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو 2 سنتیں مؤکدہ ہیں فجر سے پہلے والی، وہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے لیکن لوگ پہلے سنتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس بارے میں وضاحت کیجیے گا۔ دیکھیے، جو فجر کی نماز کے علاوہ باقی نماز کی جو سنتیں ہیں، مثال کے طور پر ظہر سے پہلے ہے جو مؤکدہ ہے، عصر سے پہلے ہیں، یا اسی طرح عشاء سے پہلے غیر مؤکدہ ہیں، یہ جو ہے ان پر تو بالاتفاق یہ بات ہے کہ یہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ نماز کھڑی ہو گئی تو آپ نماز کے ساتھ شامل ہو جائیں، یعنی 3 نمازیں بن گئی نا، ظہر، عصر اور عشاء۔ فجر کی نماز پر اختلاف ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ احناف کے نزدیک یہ ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ جب آ جاتے ہیں مسجد میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کھڑی ہے لیکن آپ تشہد سے پہلے سلام پھیرنے سے پہلے آپ مل سکتے ہیں تو پھر آپ سنتیں ادا کر لیں، لیکن یہ احناف کا نقطہ نظر ہے۔ باقی جو علماء اور فقہاء کا نقطہ نظر ہے اور اہل حدیث اور سلفی جو مکتبہ فکر ہے، ان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ آپ جیسے نماز ہو رہی ہے کھڑی ہوئی تو آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے، آپ پہلے نماز پڑھیے۔ اب اس کے بعد جیسے آپ فرض نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ سنتیں ادا کر لیجئے، یا پھر یہ کہ سورج جب طلوع ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ 2 سنتیں جو سی وہ پھر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جی سر، بہت شکریہ، آپ نے دونوں نقطۂ نظر بتا دیے ہیں، لیکن پریورٹی کس کو دی جائے، لوگ کس کو فالو کریں؟ اچھا، اب آپ نے ایک ایسا سوال کر دیا ہے، اچھا ہے کہ میں اس کی وضاحت کر دوں کہ جو میرا دلی قلبی اطمینان ہے وہ دوسرے نقطۂ نظر پر ہے۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب فرض نماز ہو رہی ہے تو پھر ہر صورت میں فرض نماز میں ہی شامل ہونا چاہیے، کیونکہ تکبیر اولیٰ کا ثواب اور اس کا اپنی جگہ پر ہے، اور پھر یہ ہے کہ پھر وہ فرض نماز ہے، اس کو ہر صورت میں فوقیت دی جائے۔ تو باقی جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے کوٹ کی جاتی ہیں تو اس پر ہمارے علماء کی ایک بحث، ایک جرح موجود ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو میرا خیال ہے کہ آپ اسی بات ہی کے قائل ہوں گے کہ فرض نماز جب ہو رہی ہے تو ہمیں ہر صورت میں فرض ہی ادا کرنی چاہیے۔ جی بہت شکریہ سر۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ آڈینس کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی اس بات کی وضاحت کیجیے کہ نماز کو کس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے، کیسے نماز کو ادا کیا جائے کہ انسان خیالات سے بچ سکے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے خیالات کی آمد،
آنا، ایک ہوتا ہے آورد، خیالات کو لانا. جی آمد پر کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ خدا کے یہاں اس کی پکڑ ہے. یعنی آمد سے خود بخود جو خیالات آتے ہیں اس پر خدا کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے. یہ جو ہم کھڑے ہو کر اگر کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے اپنا حساب کتاب رجسٹر کھول کے کھڑا ہو جائے تو یہ جو لانے والا معاملہ ہوتا ہے یہ اصل اس پر انسان کی گرفت ہے خدا کی بارگاہ میں. انسان ہے، بہت کچھ ہے جو خود بخود آ جاتا ہے تو پھر انسان اس کو جھٹک کر پھر نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. کچھ دیر کے بعد پھر کوئی خیال آ جاتا ہے، پھر اس کو جھٹک دیتا ہے، پھر نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. یہ جو طریقہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ انسان کو دنیا کھینچتی ہے یا دنیا کے معاملات اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، لیکن بندہ پھر ان سے پیچھا چھڑا کر پھر آتا ہے واپس اس طرف کہ بھئی میں اپنے خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ آمد جو ہے اس پر خدا کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے. بس خیال اس بات کا کرنا چاہیے کہ جان بوجھ کر ارادتاً کوئی خیالات ذہن میں نہیں لانے چاہیے کہ بھئی اب میں نماز میں کھڑا ہوں چلیں میں ان باتوں پر سوچ لوں، غور کر لوں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. سر اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ نماز کے دوران چلنا پڑے تو شریعت ہمیں کتنی اجازت دیتی ہے کہ نماز کے دوران ہم کتنا آگے یا پیچھے دائیں بائیں ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اس بارے میں فقہا کی ہی جو آراء ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہی ہے کہ مسجد ہے تو انسان ایک صف جو ہوتی ہے اتنا انسان جا سکتا ہے مجبوری کے عالم میں، اور مسجد کے حدود تک ہی، یعنی اگر کوئی ایسی مجبوری کوئی وجہ ہے تو انسان چل سکتا ہے. جی سر یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص نماز کے دوران جان بوجھ کے ہنستا ہے یا پھر کوئی ایسی چیز یا بات اسے سنائی دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہنسنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ اور پھر یہ بھی ہے کہ ہنسنے سے بعض فقہا کا یہ بھی ہے کہ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ ان دونوں چیزوں کی وضاحت کیجیے گا. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ہنسنا کس سطح کا ہے. جی اگر اس طرح ہے کہ آپ نے خود اپنی ہنسی کو سنا ہے، یعنی مسکرائے نہیں ہنسے ہیں، اچھا ٹھیک، آواز خود آپ نے اپنی آواز کو سنا ہے، پھر تو آپ کی نماز ٹوٹی، پھر آپ وضو نہیں کریں گے. یعنی وہ چاہے آپ آواز خود سنیں، خود سنیں. ٹھیک. اور اگر آپ اتنی اونچی آواز سے ہنسے ہیں، کہکا لگایا کہ دوسروں نے بھی آپ کی آواز کو سنا ہے، تو احناف کے نزدیک یہ ہے کہ آپ کی نماز بھی ٹوٹ گئی اور آپ کا وضو بھی ٹوٹ گیا. جی لیکن جو دیگر علماء ہیں، فقہا ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ نماز تو ٹوٹ جائے گی اونچا ہنسنے سے، کہکا لگانے سے، لیکن آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ دیگر جو فقہا ہیں اس میں یہ جو مسالک ہیں اہل حدیث اور سلفی، ان کا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا لیکن نماز بہرحال ٹوٹ جاتی ہے. صحیح. سر ہنسنے کی بات تو ہو گئی ہے، یہ بتائیے گا اگر نماز کے دوران انسان کو رونا آ جائے، کوئی اس کا اپنا دکھ ایسا ہے، کوئی ذاتی ٹینشن ہے جس کی وجہ سے آٹومیٹیکلی اس کو نماز کے دوران رونا آ گیا، آنسو نکل گئے، تو کیا یہ سیم اسی پر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی؟ نہیں، رونے سے نہ نماز ٹوٹتی نہ وضو ٹوٹتا ہے. جی نماز میں جتنا بھی خشوع خضوع تضرع اختیار کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جی امانہ صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیدی کو رہائی دو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اور بیماروں کی عیادت یعنی بیمار پرسی کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مسلمانوں کو تاکید فرمائی. خاص طور پر جب آپ مدینہ تشریف لائے تھے، وہاں پر ایک معاشرہ وجود میں آ رہا تھا اور ایک معاشرتی اور اجتماعی زندگی کے لیے احکام اتر رہے تھے، تو رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو خاص طور پر اس کی تلقین فرمائی تھی. یہ قیدی کو رہائی دو، اس سے مراد یعنی جو غلام ہیں ان کو تم رہا کرو، یعنی ان کو آزاد کرو، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور بیماروں کو کی عیادت کرو. یعنی اسلامی معاشرت اور اسلامی تہذیب کی جو نمایاں خصوصیات ہیں ان میں سے یہ وہ خصوصیات ہیں کہ جس سے ایک معاشرے میں رہنے والوں کے باہمی تعلق اور باہمی نسبت اور باہمی جو ایک ہمدردی اور خیر خواہی ہے اس کا بیان رسول اللہ کے اس ارشاد میں ہوتا ہے. ناظرین گرامی، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.